अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं। उनकी वापसी के बाद बहुत ज़्यादा शोर है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस पर आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं यानी निगरान वज़ीर आज़म, उन्होंने भी इसके ऊपर बातचीत की है। और इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूँ कि जो चेयरमैन PTI हैं और वाइस चेयरमैन PTI दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म साइफर के मामले के ऊपर आयद हो गई है, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ जो वापस आए हैं तो अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या सूरत हाल बनेगी उनकी वापसी के बाद, उनका जलसा कैसा रहा, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शर्मिला फरूकी साहबा, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद सोमरू साहब और मुबशर बुखारी साहब, दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। जबकि जो उज़मा बुखारी साहब हैं वो भी हमारे साथ टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शर्मिला फरूकी साहबा आपसे। शर्मिला फरूकी साहबा, आज जैसा कि आप जानती हैं कि आज मादरे जमहूरियत जो है यानी नुसरत भुट्टो साहबा, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उनका आज यौम वफ़ात है। तो इस पर सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि उनको अगर ट्रिब्यूट पेश ना किया जाए तो ये गलत बात होगी। तो मैं तो उनकी खिदमात को सराहता हूँ। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कोई तकरीबात का कोई इनेकाद किया आज? जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की जो खदमात हैं इस कौम के लिए, जमहूरियत के लिए, वो लाजवाल हैं। एक खातून होते हुए अपने दौर के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जद्दोजहद की, जो कैद व बंद की सोहबतें बर्दाश्त की, जिस तरीके से अपने मियाँ की जमात को लेके आगे चली, बच्चे साथ उनके, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए गए, वो अपनी मिसाल आप है। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन हम जितनी उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करें, और पीपल्स पार्टी ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके लिए कुरान खानी का इनेकाद किया। देखिए, जब कोई इस मुल्क से इस दुनिया से चला जाता है तो उनकी मग़फ़िरत के लिए जितनी भी हम दुआएं कर सकें वो करें, और जो उनकी खदमात हैं उनको सराहें। खिदमात को सराहें, और लेकिन उन खिदमात को लोगों तक पहुंचाते हुए अपने कारकुनों में एक जज्बे का वो जो है पैदा करने की कोशिश की जाती थी, कि जो कारकुन हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लें और ये जो जज्बा है जद्दोजहद का ये अगली नस्लों तक मुंतकिल हो। अब मुझे लगता है पीपल्स पार्टी सिर्फ दुआ तक ही रह गई है। नहीं जी, देखिए, बेगम साहिबा की जो खिदमात है ना, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हर कोई जानता है कि किस तरीके से उनको और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जुल्म किया गया, किस तरीके से भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ, उस ट्रायल के दौरान इनके साथ क्या मजालिम किए गए, किस तरीके से इनको अलग रखा गया, फिर किस तरीके से एक रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मुहिम इन्होंने चलाई। एवरीबडी नोज इट। और हम इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, ना सिर्फ हम खवातीन जो इन जमात के अंदर हैं, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड मर्द खवातीन जो पूरी पाकिस्तान के अंदर हैं, और यहाँ तक कि बाहर के ममालिक में भी जब हम भुट्टो ख़ानदान का नाम लेते हैं, उनकी कुर्बानियों का नाम लेते हैं, तो उसमें बेगम नुसरत बिल्कुल ठीक भुट्टो बात। साहिबा की कुर्बानियाँ भी सरे फहरिस्त होती हैं। कारकुन समझता है, जानता है। और पीपल्स पार्टी का कारकुन तो देखिए, हमारे यहाँ तो शहादतें ही शहादतें, भुट्टो साहब की शहादत, बीबी की शहादत, कारकुनान की जालियों की शहादतें। तो हम तो वो जमात हैं जिसमें कुर्बानी का जज्बा सबसे ज़्यादा है। इस वक्त जो माहौल है, जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, जो सियासी बेचैनी है, उसमें तो ज़ाहिर बात है कोई इस किस्म के जलसे जुलूस तो इस वक्त नहीं किए जा सकते। लोग परेशान हैं। फ़लस्तीन के हाल आप देखें, कितने मजालिम वहाँ ढाए जा रहे हैं। ऐसे माहौल के अंदर हम बड़े सोबर तरीके से इन 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 जो मोहतरमा, हिस्ट्री के ये अंदर जो हमारे पीपल्स पार्टी ने अभी कराची में एक बड़ा चीज़ें हैं उनको। जलसा किया है। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा किया है। तो जलसे तो हो सकते हैं, लोग तो तैयार है मेरे ख्याल जी जलसों में देखिए, आने के लिए। 18 अक्टूबर वो एक ऐसा अहम दिन था पाकिस्तान की तारीख में, पीपल्स पार्टी की तारीख के अंदर, और इस पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वापस आईं, जहां हमारे 250 से ज़्यादा कारकुनान शहीद हुए, बीबी साहिबा शहीद होते होते बच गईं। और वो एक ऐसा दिन है जहां पर हम अपनी जो एक जमहूरियत के साथ जो हमारी एक गठजोड़ है, जो हमारा एक हमेशा से एक रोमांस रहा है पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ, और जो जमहूरियत के साथ हमारी एक अहद वफा है, उसको हम रिन्यू करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, सेलिब्रेशन के लिए कोई भी ओकेजन नहीं है। भुट्टो साहब की फांसी ले लें,
جمہوریت کا شب خون لے لیں 5 جولائی کو، 27 دسمبر کو بی بی صاحبہ کی شہادت ہے، 18 اکتوبر کو ہمارے کارکنان کی شہادت ہے. ہم پیپلز پارٹی کے پاس سیلیبریشن کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، نہ کوئی دن ہے. ہم سیلیبریٹ تو کرتے ہی نہیں ہیں. ہم صرف عہد وفا کرتے ہیں جمہوریت کے ساتھ اور رینیو کرتے ہیں ان لازوال قربانیوں کو کہ جو ہمارے کارکنان، ہمارے لیڈران نے دی ہیں، کہ ہم بھی جب تک پاکستان میں حقیقی جمہوریت نہیں بنتی ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے. ہمارے لیے تو عہد وفا ہوتا ہے. تو محترمہ یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر پھر یہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہہ دی ہے. آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں ان سے سوال ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ان قریب الیکشن کا اناؤنس ہوگا، الیکشن ہوں گے، ہم سب الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے، میں بھی جاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت تو ہے وہ پاکستان کے اندر آگے بڑھے گی. جی جی، ہم سب الیکشن میں ووٹ ڈالنے جائیں گے، لیکن وہ الیکشن کی تاریخ جب ملے گی تو اس تاریخ پہ جائیں گے نا. ابھی تک تو مفروضوں پہ بات چیت ہو رہی ہے، مہینہ ہے، ہفتہ ہے، لیکن وہ تاریخ نہیں مل رہی. اور بیچارے وزیر اعظم تو اس وقت میرا خیال ہے کہ وہ صرف تسلیاں دے سکتے ہیں. جو اصل تاریخ ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے دینی ہے اور ہمارا مطالبہ انہی سے ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح میاں صاحب کی بھی اب واپسی ہو گئی ہے، تو میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی اور ہماری جماعت بھی ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ میاں صاحب بھی اپنی تقریر کے اندر کوئی الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس وقت واحد پیپلز پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا تسلسل آگے لے کے چل رہی ہے اور الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہی ہے. باقی سب نے تو میرا خیال ہے کہ امید ہی چھوڑ دی. محترمہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے رکوں گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دے دیا ہے. یعنی اب جو 9 مئی کے واقعہ میں ملوث لوگ تھے ان کا، اور وہ سویلینز تھے، ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکے گا. تو اس فیصلے کو آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ آپ کے خیال میں فیصلہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے؟ جو بھی آپ کی رائے ہے ذرا پلیز اس پر بات کر لیں. دیکھیے آئی ڈونٹ نو ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے یا ڈیٹیل آرڈر پڑھنا پڑے گا، لیکن آف کورس ہمارا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ جو سویلینز ہیں ان کا سویلین عدالتوں میں ہی ٹرائل ہونا چاہیے. اگر کوئی ایسی شک ہے جو ہٹ کرتی ہے آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو، تو اس کے پھر اوپر آف کورس پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن بھی کی ہوئی ہے، وہ اپنی چیز ہے. لیکن آئی ایم شیور اس کے اوپر بہتر تبصرہ کر سکیں گے جو وکلا ہیں. لیکن ایز اے پولیٹیکل پرسن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان تمام معاملات کو پارلیمان کو دیکھنا چاہیے اور پارلیمان جو ہے وہ بہتر لیجسلیشن کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ سویلینز کے میٹر جو ہیں وہ سویلین عدالتوں میں ہی آنے چاہیے. لیکن پارلیمان نے میرا خیال ترمیم کی ہوئی ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس میں بھی کی تھی، اور جو آرمی ایکٹ ہے 1952 کا اس کے مطابق بھی میرا خیال یہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے. لیکن اب ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا تو اس کے اوپر ہی عمل ہوگا، اور یہ 5 رکنی بینچ تھا جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو اس پر محترمہ آپ کی پارٹی کا موقف آ گیا ہے. ایک بات میرا خیال ہے مجھے آخری آپ سے پوچھ لینی چاہیے، وہ ذرا پلیز ضرور بتا دیجیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، اور میاں صاحب کے آنے کے بعد جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے سیاسی ماحول میں، اس میں آپ کو بہتری دکھائی دے رہی ہے؟ بڑی اچھی ایک لاہور میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں میاں صاحب کے آنے کے بعد جو سیاست اور جمہوریت ہے وہ مضبوط ہوگی پاکستان میں؟ دیکھیے وہ 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کا تو پاکستان میں موجود ہونا میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے سیاسی منظر کے لیے ایک اچھی بات ہے. وہ اپنا کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کیا، میں دوبارہ بھی دہراتی ہوں کہ الیکشن کا مطالبہ نہیں ہوا میاں صاحب کی طرف سے. آئی تھنک دیٹ واز ویری ویری امپورٹنٹ. اور اس وقت جو سب سے اہم چیز اور اہم خبر جو پاکستان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ الیکشن کی تاریخ مانگ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پیپلز پارٹی تو مانگ رہی ہے، پیپلز پارٹی کے کارکنان تو مانگ رہے ہیں. اور لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو یہی مت پوچھتے ہیں جی الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ یہ جواب تو الیکشن کمیشن نے دینا ہے. تو دیٹ واز مسنگ فرام ہز اسپیچ. اور ان کا بیانیہ آف کورس تبدیل ہوا ہے. پہلے تو وہ 5 اشخاص سے بدلہ لے رہے تھے، اب وہ سب سے
امن کی بات کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی کا تو یہ پہلے سے یہی موقف ہے، بیانیہ ہے کہ دیکھیے اس ملک کے جو معاشی اور سیاسی حالات ہیں اس میں اگر آگے بڑھنا ہے تو سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. تو وہ اس حد تک تو بالکل صحیح بات ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے آنے کے سفر سے شروعات سے لے کے لاہور پہنچنے تک ہم نے دیکھی. اس میں کافی اسٹیٹ پروٹوکول بھی تھا، تو وہ ہمارے لیے تھوڑا سا تعجب کی بات تھی. سابق وزیر اور اعظم اب ہے سر 3 بار کے میڈم وہ. جی بالکل سابق وزیر اعظم ہے، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں، ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ ان کا آنا پاکستان کے لیے اور اس سیاسی منظر کے لیے ایک تو اچھی خبر اسٹیٹ ہے. پروٹوکول والی تو لیکن میرا اس خیال کے ہے ایسا ساتھ کوئی بات ساتھ نہیں تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک سزا یافتہ بھی ہیں، اور ان کے ابھی تک سزا معطل نہیں ہوئی ہے. ان کو نہیں، ابھی اپنی اپیلیں چلانی ہیں، اس میں فیصلے آنے ہیں. ظاہر ہے وہ تو فیصلے باہر عدالتوں نے کرنے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ اشرف اللہ فاروقی صاحب، آپ نے وقت دیا. مبشر بخاری صاحب، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایک تو وہ فیصلہ آ گیا جس کی میرا خیال ہے کہ سب لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے میں یہ بات آئی ہے کہ جناب سویلین کے جو کیسز ہیں وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے. ایک تو اس کے اوپر آپ تھوڑی سی اپنی رائے کا اظہار کریں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. جی دیکھیے، آپ نے بٹ صاحب اپنے فقرات میں کہا کہ پہلے ہی گورنمنٹ آرمی ایکٹ کو امینڈ کر چکی تھی جس کے تحت چلائے جا سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے اپنی فریڈم ایک دفعہ پھر اسٹیبلش کی ہے. ہمیں یہ امیدیں تھیں، مطلب ہم یہ فورس ہی کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کی پیٹیشن آئے گی تو بینگ اے کانسٹیٹیوشنلسٹ، اب چونکہ کانسٹیٹیوشن میں آرمی ایکٹ بھی ہے اور کانسٹیٹیوشن میں ایسی شکایات بھی ہیں جس کے تحت ایسی چیزوں کو ممنوعہ بھی، شجر ممنوعہ بھی قرار دیا گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے. کم از کم یہ جو انگزائٹی پائی جاتی تھی اور بہت سارے لوگ چونکہ 102 لوگوں پہ چل رہے تھے آلریڈی جو سپریم کورٹ کو بتایا گیا، اس کے بعد بہت سارے لوگ جن پہ کیسز تھے، جو روپوش تھے یا فیس کر رہے تھے، انہیں بھی یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے کیسز بھی شاید ملٹری کورٹس میں چلیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ملٹری کورٹس کی ہسٹری جو ضیاء دور میں تھی وہ کوئی اتنی دیکھیں وہ اچھی جو نہیں ضیاء تھی. کا دور تھا نا، چونکہ اس وقت تو ماشاء اللہ چل رہا تھا، جی اس وقت جی تو آئین تھا ہی نہیں کسی جگہ کے اوپر، اس کو سسپینڈ کیا ہوا تھا. جنرل ضیاء آئین توڑ کر اقتدار میں آئے تھے، تو اس میں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ تو نظیر نہیں بن سکتا. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، لیکن لوگ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتے ہیں بٹ صاحب. تو لوگوں کے ذہن میں ایک وہی کانسیپٹ تھا. اگرچہ حکومت اور ایڈمنسٹریشن بہت کلیریفیکیشن دے چکی تھی کہ جناب اس کے بعد رائٹ ٹو اپیل ہوگا اور وہ سارا کچھ ہوگا، اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چونکہ ضیاء دور میں تو عدالتیں بھی اس طرح کام نہیں تھی کر رہی نا جس طرح اب کر رہی ہیں، تو جب عدالتیں کام کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ڈیٹیلڈ فیصلے میں آپ کو یہ جسٹیفیکیشن نظر آئے گی میری ذاتی رائے میں کہ جب عدالتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور نظام عدل انٹیکٹ ہے، اس کی ایفیکیسی اور اس کی ڈیلیپیڈیشن خستہ حالی وہ اپنی جگہ پہ موجود، لیکن بہرحال عدالتیں تو موجود ہیں، تو کیوں نہ پہلے ادھر چلا لیا جائے اور یہاں سے اگر ان کو انصاف ملے یا انہیں سزا ملے تو وہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہوگی بنسبت اس کے کہ اگر انہیں ملٹری کورٹ میں ٹرائی کر کے کنوکٹ کریں گے تو شاید وہ ایکسیپٹنس اس کی اس لیول کی نہ ہو. سمرو صاحب، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک پیرلل سسٹم تھا، جو پیرلل سسٹم کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہوتا. میرا خیال یہ تھا کہ شاید اپہولڈ ہوں گی کورٹس، میرا خیال یہ تھا، لیکن بہرحال اچھا فیصلہ ہے. وجہ یہ ہے کہ دو چیزیں، آپ نے ملٹری ٹرائل کرنا تھا لیکن سزا اتنی نہیں دینی تھی جتنا بڑا جرم تھا. اینٹی ٹیررسٹ کوڈ میں بڑی سزا آئے گی، تو آپ بے شک ملٹری ٹرائل کر لیں، لیکن اگر آپ نے خود سپریم کورٹ میں بتایا کہ جی نہ تو کیپٹل پنشمنٹ ہوگی نہ میکسیمم کوئی سزا ہوگی، چند سال کی سزا ہوگی سویلینس کے لیے، تو میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ ہے. سویلینس ہو یا کوئی اور ہو، وجہ یہ کہ جو سسٹم ہے اس سسٹم کا متبادل کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتا، اس سسٹم کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اب اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ یا جو طاقتور لوگ ہیں ان کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان کا نظام عدل بقول بخاری صاحب خستہ حال ہے، تو اس کو بہتر بنائیں، اس کو ایسا بنائیں کہ مطلب یہ ریاست مدعی ہے نا اس میں. نہیں، ریاست تو بہت سارے کیسز کے اندر مدعی ہے، اور ریاست کے بنائے ہوئے کیسز جس طرح سے ریورس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. جب کوئی ادارہ
کوئی کیس درج کرتا ہے, کسی کیس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو بیسیکلی وہ جو ریاست ہے وہی ایکچولی اس کیس کو آگے بڑھا رہی ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے کیس بنتے ہیں, کس طرح سے پھر وہ ریورس ہوتے ہیں, اور کس طرح سے ریاست کے ادارے کے لوگ ہی جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں ثبوت کوئی نہیں ملا. اور لیکن اس دوران اس صاحب کے جن کا بھی ٹرائل ہو رہا تھا یا کوشش کی جا رہی تھی, جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں اسحاق ڈار صاحب, 2017 میں ان کے خلاف نیب نے ایک کیس بنایا, اور میرا خیال ہے 6 سال تک وہ ان کے اوپر بیشنگ ہوتی رہی, مختلف جماعتوں کے, ان کے مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگ بیشنگ کرتے رہے. آج اسی ادارے کے ایک پراسیکیوٹر جائے کہ عدالت میں کہہ دے گی جی وہ ہمیں کچھ ملے نہیں, تو بات ختم ہو گئی. تو وہ جو 6 سال اسحاق ڈار صاحب نے برداشت کیا, ان کی خاندان نے, ان کی اولاد نے باتیں سنی, غلط تھی یا درست تھی, ابھی تو غلط ثابت ہو گئی نا, جس نے الزام لگایا تھا وہی الزام واپس لے لے. تو پھر یہ بھی ایک معاملہ ہمارے ہے. دیکھیں یہ ایشو ہے نیب کا, پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب بنا, اور نیب کی ترامیم اس حکومت نے کی, اور عدالت نے وہ ترامیم جو ہے وہ بھی کالعدم قرار دے دی. نیب کا ایشو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, نون لیگ کی لیڈرشپ ہو, انہوں نے بھگتا ہے اس کو. یہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں آپ سپریم کورٹ میں بتایا گیا کہ جی 102 لوگ جو ہیں ان کی پراپر ہم نے انویسٹیگیشن کر کے ثبوتوں کے ساتھ وہ ہم نے اس کا ان کو ٹرائل شروع کر دیا. ٹرائل شروع کر دیا. اب یہ ثبوت ہیں تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں بھی ثبوت ثابت ہو سکتے ہیں نا. ہمارے ساتھ نا ایکچولی ایک جو لا ایکسپرٹ ہیں راجہ خالد محمود صاحب, یہ ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں, وہ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام جی. رائے صاحب یہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ عدالتوں کا کام آئین کی تشریح کرنا ہوتا ہے, قانون کی تشریح کرنا ہوتا ہے, اور قانون آئین کے مطابق ہی فیصلے دینے ہوتے ہیں, قانون بنانا نہیں ہوتا. یہ جو آرمی ایکٹ ہے ہمارا 1952 کا, اس میں ایک امینڈمنٹ آئی تھی 1967 میں, اور اس کے بعد پھر 75 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے بریگیڈیئر, جس میں انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ بریگیڈیئر ایف پی وہ کلیم کر رہے تھے کہ سنس آئی ایم سیولین آئی ہیو بین ریٹائرڈ. اچھا رائے صاحب پہلے ذرا پلیز, رائے صاحب ایک منٹ رکیے گا. پہلے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو یہ بات بتا دیں کہ آپ اس فیصلے کی حمایت میں ہیں یا مخالفت میں ہیں؟ اس کی قانونی جو تشریح ہے وہ بعد میں کرتے ہیں. مخالفت حمایت نہیں, میں قانونی بات کر رہا ہوں, وہ سن لیں. نہیں دیکھیں عام آدمی کو سمجھانا ہے نا کہ رائے صاحب کا موقف, وہ سمجھ آ جائے گی نا مجھے, میں بات مکمل کروں گا, انہیں سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی پلیز کریں. جی میری بات مکمل ہوتے ہی انہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عام آدمی سے. جی عدالت نے اس فیصلے میں اپنا قانون انسرٹ کیا ہے, قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا. جو 1967 کا میں امینڈمنٹ آئی تھی, اس کے بعد سیولین کا ایک بار نہیں بلکہ ہر بار ٹرائل ہوا, ہر دور کے اندر سیولینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوتا رہا. اگر یہ جو سیکشن ہے 21D2 اسے آرمی ایکٹ کی, اسے اگر پڑھ لیا جائے, اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ آرمی کی تنصیبات پہ حملہ آور ہوں گے, آرمی کی بلڈنگز پہ اٹیک کریں گے, آرمی کے اداروں پہ اٹیک کریں گے, they can be tried by the military courts. ٹھیک ہے, بے شک وہ سیولینز ہیں. تو میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا. اگر قانون کو دیکھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے دینے چاہیے. تو لہٰذا میں اس فیصلے کی حمایت نہیں کروں گا. یہ رائے صاحب صرف ایک جو یہاں پر بات ہوئی ہے, ہمارے سینئر صحافی ہیں امداد سمرو صاحب, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہونا تھا, یہ جو اب ظاہر ہے کہ 9 مئی کے میں ملوث 102 لوگوں کا وہاں پر نہیں ہوگا, اور اب وہ سویلین فوجداری جو عدالتیں ہیں ان کی طرف چلا جائے گا کیس. تو لیکن یہ بتائیے کہ ان کے مطابق یہ تھا کہ وہاں پر میکسیمم پنشمنٹ نہیں تھی, یعنی وہاں پر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی تھی فوجی ٹرائل کے ذریعے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں نا, کیپٹل پنشمنٹ تو یہ اوفینس سے ریلیٹ کرتی ہے. فوجی اس میں سزا لکھی ہوئی ہے, قانون میں سزا موجود ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں سزا کی پروویژن موجود ہے. اس طرح یہ سیولین کورٹس میں جائے گا, اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں جائے گا.
تو وہاں بھی ظاہر ہے 780 ہے 680 ہے. تو اس میں تو سر کیپٹل پنشمنٹ ہے. جی کیپٹل پنشمنٹ تو پھر چارج پہ ہے نا کہ چارج کیا لگتا ہے, اس چارج کی بنیاد پہ کیپٹل پنشمنٹ بھی ہے. یعنی اگر آپ نے وہ آفینس کمٹ کیا جس میں موت کی سزا ہے تو پھر موت کی سزا ہوگی, بلکہ ٹوائس ہوتی ہے, ایک تو 780 کے تحت اور دوسرا جو جرم کیا آپ نے 302 کا جو مرڈر کیا ہے اس کے تحت. کوئی آپ نے اگر سیڈیوس کیا ہے وہاں پہ دیکھیں ایک میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, ایک سیڈیشن ایک اوفینس ہے آرمی ایکٹ کے تحت, کسی کو ورگلانا حکومت کے خلاف یا آرمی کے خلاف یا حکومت کی اطاعت نہ کرنے پہ مجبور کرنا, سیڈیوس کرنا, تو اس کے تحت بھی ڈیتھ سینٹینس یا لائف امپریزنمنٹ ہے. اور یہ ہو چکی ہے مشرف کے دور میں. اس میں سیولین اخلاق اس طرح کے لوگ اور یہ سہیل رانا وغیرہ ان لوگوں کو اس میں سزا ہوئی تھی. جی بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے ایک جو رائے ہے وہ دی, اور رائے صاحب جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو آئین اور قانون کی تشریح کرنا ہوتی ہے, اپنا قانون جو ہے وہ لاگو نہیں کرنا ہوتا, یہ ان کا کہنا تھا. تو اس ایشو پر مزید ابھی بات کریں گے, فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ٹیک اے بریک. شمع ووٹ امانتیں پتی ووٹ زود رجسٹر کنائنے اور یک ذمہ داریں شہریے بھی اگر ثبوت دے. چھا گیا ہے ہر طرف کرکٹ کا جنون, شاہین ہی جیتیں گے, میچ ہو صبح یا پھر آفٹرنون. کچھ ہنسی مذاق, کچھ سوالات اور کچھ پریڈکشن. بلہ گھما دے, سیٹی بجا دے اور ہر ڈاؤٹ مٹا دے, اور مل کے بولیں گیم اٹھا دے. اونلی آن پی ٹی وی ہوم. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کیس آیا, جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کورٹ کے ٹرائل کو روک دینے کا, کالعدم قرار دینے کا, تو اس پر ہم بات کر رہے تھے. امداد سمرو صاحب اس پر بات کر رہے تھے, تو انہی سے دوبارہ سلسلہ جوڑتے ہیں. جی سمرو صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے کمپلیٹ کیجئے. دیکھیں میں اصل میں ایک وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے ان سے سوال کیا راجہ صاحب سے, وہ کوئی میرا تجزیہ یا کوئی میری انفارمیشن مطلب قانون کے حوالے سے نہیں ہے. راجہ صاحب قانونی ماہر ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہوگا. میں صرف بات کر رہا ہوں اٹارنی جنرل نے جو سپریم کورٹ میں جواب دائر کیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ نہ کیپٹل پنشمنٹ ہوگی اور نہ زیادہ سے زیادہ قید کی سزا ہوگی, چند سال کی سزا ہوگی ملٹری کورٹ میں سویلینز کی. تو میں یہ صرف بتا رہا تھا کہ وہ یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی جب ایون جو پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی حکومت تھی, اس دوران اٹارنی جنرل نے یہ جواب دیا. تو میں اس پہ ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی میرا خیال نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پہ چیز لائی گئی تھی. مبشر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ آج کا دن جو ہے وہ ایک طرح سے پی ٹی آئی چیئرمین کے لیے ایک اچھا بھی ہے یا برا بھی ہے, یا ان کی پارٹی کے حوالے سے میں اگر بات کروں کہ ایک جو کیس ہے سائفر کا, اس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی دونوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی, اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس قانون کے تحت 1 ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ بھی ہونا پھر اب فرد جرم عائد ہونے کے بعد. اور ایک یہ جو اب کیس ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک دیا ہے کہ آپ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے, تو 9 مئی کے واقعے کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر 10 سے زیادہ مقدمات تھے. تو یہ اب ملا جلا سا ایک رجحان ہے, کیسے آپ دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ جی دیکھیے, پازیٹیو اور مائنس تو پھر اکٹھے چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے لائرز نے کافی روکنے کی کوشش کی
यानी चेयरमैन पीटीआई और उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की इंडाइटमेंट ना हो, क्योंकि जब इंडाइटमेंट हो जाती है उसके बाद जो टाइम फ्रेम आपने बताया वो फिर केस आगे प्रोसीड करता है, यानी इंडाइटमेंट जब तक नहीं होती आप लटका सकते हैं। तो जैसे आपने व्हाट्सएप कहा कि अब इंडाइटमेंट होगी, इसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगी, नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर 27 अक्टूबर को जी फाइनल नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर उन्होंने गवाहान को तलब गवाहान कर को लिया, तलब कर। जिसका मतलब है कि अगर इसमें उनकी कन्विक्शन होती है तो उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट या डेमोक्रेटिक माइंडसेट है पाकिस्तान का, उसको कम से कम एक तस्कीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मिली कि चूँकि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं, ये ज़ियाउल हक दौर की मैंने पहले भी बात की, वो हमारा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा। उसमें हमें डाउट लगता है कि इंसाफ के तकाजे उस तरीके से पूरे नहीं होते, उसमें बंदे को अपनी सफाई का चांस उस तरह नहीं मिलता। सबसे अहम बात यह है कि उसकी मीडिया कवरेज नहीं होती, उसकी रिपोर्टिंग नहीं होती कि केस। तो मेरा ख्याल है कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू था एक, और उसको बड़े अहसन तरीके से रिजॉल्व किया व्हाट्सएप, इसलिए कि ट्रीज़न की सज़ा अगर आपको होती है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कह रहे थे कि जी सेडिशन यानी ट्रीज़न, सेडिशन की सज़ा मौत है, यही सेडिशन के ऊपर जो है आप आम कोर्ट में केस चला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अभी आपके पास एक और लीगल एक्सपर्ट आएंगे, और ये तमाम केसेस वही बात जो सोमरो साहब ने कही कि फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी हमारी सिविलियन कोर्ट्स, और सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए थी हमारी मिलिट्री कोर्ट। दोनों आइन में मौजूद हैं, अपनी अपनी जगह पे अपना अपना स्टेटस रखते हैं। चूँकि आर्मी एक्ट के बाद तो वो उसका स्टेटस भी अब चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, तो पहली प्रेफरेंस वो होनी चाहिए। राय साहब नहीं, सॉरी राय साहब कह दो, बुखारी साहब देखिए मेरी बात, इस पे मैं सिर्फ एक अर्ज करता हूँ कि जब भी अगर मुल्जिम ही क्यों ना हो, अगर उसकी सेटिस्फेक्शन एक जज पे नहीं होती, ये तो बात मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है। मुल्जिम की सेटिस्फेक्शन तो कभी भी किसी उसके ऊपर नहीं हो सकती है, और वो एक पाकिस्तान में तो इस तरह हर एक इल्जाम लगा देगा भाई मेरी यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं, देखिए केस लटकता चला जाएगा। एक सिंपल चेयरमैन पीटीआई ने, मैं आपको बताता हूँ, चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से बाकायदा दरख्वास्त दी है कि मैं इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, और ये यानी ऑन रिकॉर्ड बात है। और उसके बाद अब तक जितना रिलीफ उन्हें मिला उधर से मिल रहा है, उधर से मिला। ये तो तरीकेकार केस लटकाने का। आई एग्री, लेकिन एक पैरेलल सिस्टम है ना जो अवाम के सामने नहीं है। बाकी प्रोसीडिंग्स तो आपको नजर आ जाती है ना, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हुआ, हमने रिपोर्ट किया, आपने रिपोर्ट किया, आपने देखा। लेकिन फौजी अदालतों का जो ट्रायल है, अगर उसको ओपन कर दिया जाए, यानी वो बाकायदा अवाम को पता चलना शुरू हो जाए, फिर एतराज नहीं आपको? मेरा ख्याल है कि वो ये ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, वो देखिए, वो ये मफरूजा है। हाँ, मफरूजे को भी बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो वो एक जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हो जाएगा ना, फिर वो फौजी अदालतें थोड़ी रहेंगी। नहीं, फिर उसके बाद वो वहां पर मेरा ख्याल है थोड़ा स्पीडी ट्रायल होता है, मेरा ख्याल ये है। वहां पर चीजें जो हैं शायद प्लस माइनस में बड़ा 2+2=4 के कुली के तहत चलती है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं वैसे वहां। मेरा ख्याल है कि वो स्पीडी तो यकीनन होता है, लेकिन उसके अलावा जो मौके इंसाफ के इधर मैसर होते हैं सिविलियन कोर्ट्स में, वो वाले मौके उधर मैसर नहीं होते। इसलिए पाकिस्तान में खसूसन इसको डाउटफुल कहा गया है। ऐसे कई केसेस हैं जिनके अंदर फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं, और उसके बाद हाई कोर्ट्स ने जो भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने अदालतों टेररिज्म के केसेस में हुआ, क्योंकि क्लोज एंड शट केसेस थे, उसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। लेकिन ये जहाँ पे अब आप उन केसेस को क्या कहेंगे माजी के जो पॉलिटिकल थे, अब चूंकि हम एक स्टेट रन टीवी पे बैठे हैं, डिटेल्स में नहीं जा सकते। कुछ ऐसे केसेस भी थे जिसमें एक साहब जो थे, यहाँ पे ट्रीजन का हुआ था मामला, बगावत का, उसमें कुछ को सजाएं हो गई, और एक साहब नहीं देखिए बुखारी साहब, एक चीज़ प्लीज़ ज़रा, जब हम फौजी अदालतों के वाले से बात करते हैं, मैं आप दोनों मुझे जानते हैं, आई एम फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा क्लियर कट, और मैं एक डेमोक्रेट हूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन मैं एक आर्गूमेंट के तौर पर बात कर रहा हूँ। जिस दौर की आप बात करें ना, उस वक्त तो आइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। उस वक्त तो एक शख्स ने आइन को तोड़ा और आकर बैठ गया, और वो फिर जो चाह रहा था वो हो रहा था। ठीक है, मैंने इसका जवाब पहले भी आपसे अर्ज कर दिया, क्या उस वक्त अदालतें इस शक्ल में मौजूद थी? अब अदालतों का जब अदालतें इस शक्ल में मौजूद हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। बिल्कुल ठीक बात है। सिविलियन स्पेस जो है ना, किसी सूरत
withdraw نہیں کرنی چاہیے, اس کے consequences بہت دور تک جاتے ہیں. اچھا, اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سے میں سوال جو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک فرد جرم عائد ہوئی ہے, اور اس فرد جرم کے بعد جو جس سپیڈ کے ساتھ چیز نے کیس نے آگے بڑھنا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس بات کو میں تھوڑا سا یعنی پولیٹیکل انداز میں لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ دونوں پولیٹیکل شخصیات ہیں, ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ پولیٹیکل شخصیات نہیں ہیں, اور ان کے اوپر ایکچولی میرا خیال ہے الزام بھی اسی قسم کا ہے کہ انہوں نے ایک جو آفیشل سیکرٹ تھا اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو اب ان دونوں شخصیات کے اوپر جب یعنی کیس چلے گا فرد جرم لگنے کے بعد, تو پھر یہ رلا ڈالا جائے کہ جناب جو سیاستدانوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, یہ جسٹیفائی ہوگا؟ دیکھیں سزائیں یا ان کا کیس چل رہے ہیں, دیکھیں پراپر پروسیجر کے تحت اگر سزا ہوتی ہے, 9 مئی میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے میں بات کر رہا ہوں, سائفر پر میں آتا ہوں, 9 مئی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی نے ماسٹر مائنڈ قرار دیا. 9 مئی سے پہلے ہم اس چیز کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ وہ اندر بیٹھ کر زمان پارک میں لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں, وہ لوگوں کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسا رہے ہیں. 9 مئی تو بہت بعد میں ہوا, کس طرح کی بغاوت ہونی تھی پتہ نہیں تھا, لیکن 9 مئی نظر آ گیا کہ کیا ہو رہا تھا. سائفر جو ہے, سائفر میں آپ اگر چاہیں 27 مارچ کو جو جلسہ ہوا پریڈ گراؤنڈ کا, اس جلسے میں شاہ محمود قریشی صاحب پہلے تقریر کر کے وہ کاغذ ہاتھ میں پکڑتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت آ گیا ہے سازش کا, اور یہ ثبوت میں اپنے چیئرمین کے حوالے کرتا ہوں. پھر وہ اپنی جیب سے نکالتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, تو اور پھر وہ آڈیو اعظم خان جو گواہ بن گئے ہیں کہ جی لیٹس پلے, آڈیو ہے وہ اعظم خان کی گواہی ہے, اور پھر وہ میٹنگ کی آڈیو جو لیک ہوتی ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی سپون فیڈنگ کرنی ہے. اچھا, اس مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت خبریں یہ شائع ہوئی تھیں جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ان کو بلایا گیا, تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے اس بات کو اون کیا کہ ہاں یہ میں ہی ہوں, میری آواز ہے. جی اون کیا اور شور مچایا کہ ہماری وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو کیسے لیک ہو گئی, آڈیو کیسے لیک ہو گئی, مزاری صاحب اس کے اوپر اون ریکارڈ ہے. اچھا نہیں, ون چیئرمین پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے. دوسری بات, ان کے انٹرویوز مسلسل اور مسلسل وہ جو شام کو بیٹھ کر ویلاگ کرتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ شام کو بیٹھ کر ویلاگ میں بھی وہ اعتراف جرم کرتے رہے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ بندیال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سانو کسی نے پوچھنا نہیں, تو وہ بہت زیادہ چوڑے ہو گئے تھے. تو اب ایک سیکنڈ ساقی صاحب, عابد ساقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر آ گئے ہیں. ساقی صاحب, آج آپ اس کیس کے اندر جس کا میں آپ سے ابھی تذکرہ کروں گا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل نہیں ہو سکتے, آپ وکیل تھے, آپ نے اس کی باقاعدہ طور پر ظاہر ہے وہاں پہ وکالت کی ہے ایک ملزم کی جو کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو رہا تھا. تو ایک تو ایز این ایکسپرٹ اور ایک قانون دان کے طور پہ آپ اس فیصلے کو کیسا دیکھتے ہیں, ذرا وہ بتا دیں, اس کے بعد میں اگلا سوال کرتا ہوں. میری رائے میں دیکھیں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ متوقع نہیں تھا کہ اگر آئین قائم ہے اور آئین کے تحت عدالتیں قائم ہیں تو پھر کسی بھی صورت میں کسی سویلین کا, کسی عام شہری کا جو فوج کے ڈسپلن میں نہیں ہے اور امپلائمنٹ میں نہیں ہے اور سروس میں نہیں ہے, اس کا ٹرائل کسی بھی صورت فوجی عدالت میں ممکن نہیں تھا. اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ میں یہ فیصلے آ چکے ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں یہ جو توقع تھی وہی ہوئی, اور سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائلز کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر. اچھا, اب آپ سے پہلے ہم نے ایک سپریم کورٹ کے وکیل راجہ خالد صاحب, وہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں, ان سے موقف لیا تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 21D2 جو ہے ملٹری وہ جو ان کا آرمی ایکٹ کا اس کو اگر دیکھیں تو اگر کوئی سویلین بھی تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے. تو وہ اس فیصلے کے خلاف بات کر رہے تھے کہ نہیں, ان کو تو ظاہر خلاف بات کرنے کا حق ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے آرمی ایکٹ کے میں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو پروویژنز ڈالی تھیں اس کی بنیاد پہ یہ ٹرائل کرنا چاہ رہے تھے نا, تو وہ تو اسٹرائک ڈاؤن کر دی سپریم کورٹ نے. تو اب یہ کیسے یہ آرگومنٹ لے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 21st امینڈمنٹ جو آئی تھی آئین میں,
جس کے تحت 2 سال کے لیے اور پھر 2 سال کے لیے ود سنسیٹ کلوز آئین میں ترمیم کر کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ٹرائی کرنے کے لیے آئین میں تبدیلی کی گئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل کرنے کے لیے چاہے وہ ٹیررسٹ ہو یا وہ پولیٹیکل اپوننٹ ہو آپ کو آئین میں ترمیم کرنا ہوگی. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا. ہمارا یہی تقاضا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے ذریعے سویلین کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا شروع کر دیں. اب ایک سوال اور بھی ہے, وہ تھوڑا سا یعنی وہ پولیٹیکل نوعیت کا اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ ادروائز یہ ظاہر ہے جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے ایک حملہ کیا, ان کے اوپر الزام کم از کم یہی ہے, وہ عدالتوں میں ثابت ہوگا کیا سین ہے. لیکن وہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ بتایا کہ جناب یہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے اندر یعنی یہ امداد سومرو صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کو کلیئر بھی کیا تھا کہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سزا کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ تھوڑی سزا ہوتی ہے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ ظاہر ہے اس کی سزا جو ہے وہ تو کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے, لیکن سوال ہے کہ کیا ڈیو پروسیس کا رائٹ جو لوگوں کو دی, اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کو 5 سال کے لیے اور 10 سال کے ساتھ دینی ہو تو اس کے لیے قاعدہ قانون ضابطہ ضروری نہیں ہے, صرف سزائے موت کے لوگ. اچھا اب اس بات کو ذرا آپ نے بھی کنسیڈ کر لیا, تو اب یہ بتائیے کہ جب یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو سویلینز کی عدالتیں ہیں وہاں پر جائے گا تو وہاں پر تو بہت ہیوی قسم کی دفعات لگی ہوئی ہیں, تو وہاں پر تو کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. ان دفعات کی سزائے موت تو نہیں ہے نا جو بھی لگی ہوئی ہیں, سزائے موت اس کی سزا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک اصولی موقف تھا کہ سزا تھوڑی ہے یا زیادہ ہے, اس بات سے بالائے طاق ہمارا موقف یہ تھا کہ عام سویلین شہری کو فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا. بالکل ٹھیک بات ہے, بہت شکریہ. اس پہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. چلیں بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے اپنا ٹائم نکالا ہمیں وقت دینے کے لیے. جناب بخاری صاحب آپ کے میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ کے موقف کی ساقی صاحب نے وہ کر دی ہے, اپنا حمایت کر دی ہے. سومرو صاحب یہ بتائیے کہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے فرد جرم عائد ہونے کی سائفر کے حوالے سے, تو جب وہ کیس اب چلے گا اور ظاہر ہے کہ وہ ذرا سپیڈ کے ساتھ اس کا ٹرائل ہونا ہے, وہ قانون جو بنا ہے اس کے مطابق ایسے ہی ہے, تو پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ والا جو الزام ہے وہ زیادہ نہیں آ جائے گا کہ یار یہ تو بڑا لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی, ایک پارٹی کو جناب آپ سزائیں دیے جا رہے ہیں اور دوسری پارٹی جو ہے جیسے میاں صاحب آ گئے ہیں اور میاں صاحب کے آنے پر جس طرح کا استقبال ہوا ہے, اس پہ الگ بات کر لیتے ہیں ان کے استقبال کے حوالے سے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر پھر وہ الزامات زیادہ نہیں لگ جائیں گے؟ دیکھیں وہ لگ رہے ہیں. اچھا اب یہ ذرا بتائیے کہ جلسہ آپ نے بھی کور کیا, میں بھی وہاں پر موجود تھا, اور جلسے میں پارٹیسپیشن جتنی تھی اور جس طرح سے لوگ جلسے کے اندر شریک تھے, یہ آپ کی امیدوں کے مطابق تھا؟ دیکھیں میری یا بڑھ کے تھا یا کم تھا؟ نہیں, میری توقعات کے مطابق تھا. میں اکثر مسلم لیگ نون کے دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ جی آپ ایویں وچوں ڈرے ہوئے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ لوگوں میں نکلو, لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ماحول جو بننا چاہیے تھا, جلسے کے دن ہم ساتھ گئے تھے تو ہمیں جو سراؤنڈنگ کے 2-3 کلومیٹر تھے وہاں پر ہمیں جانے میں ہرڈل کریٹ ہوئی, لیکن شہر باقی پورا کھلا ہوا تھا. شہر میں کہیں کوئی شہر سے آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, تو کہیں کسی قسم کا, اور کہیں اس کے بعد ایون. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے مس کی وہ یہ کہ کیمرہ الاؤ نہیں تھا, میڈیا کا کیمرہ الاؤ نہیں تھا, ان کے اپنا سسٹم تھا. یہاں تک ڈرون اڑ رہے تھے سر کافی سارے. جی ڈرون کافی سارے اڑے تھے سر, ڈرون بھی ان کے اپنے تھے. اوکے, میرا خیال ہے میں تھوڑا سا کروں گا, چونکہ میرا خیال ہے کافی کیمراز ہمارے بہت سارے دوست کیمرہ سمیت ادھر موجود تھے. اچھا اس میں سومرو صاحب ایک اور بھی ہو گیا, انٹرنیشنل میڈیا چونکہ اب سوئچ کر رہا ہے آئی فون پہ, تو آئی فون جو ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوا اور اسی میں ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فلم بند بھی ہوئی. ہم نے اپنے دوست کو گور بٹ صاحب نے اور میں نے زبردستی اوپر لے کے آئے, نہیں الاؤ کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کیمرہ الاؤ نہیں ہے کنٹینر پر. نہیں وہ کیمرہ نہیں الاؤ, وہ کیمرے کا ایشو نہیں تھا ایکچولی, وہ اس فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں. فاروق صاحب کو ایکچولی وہ ویسے جانتے نہیں تھے, اور جب نہیں انہوں نے, جب میں نے کہا جرنلسٹ ہیں انٹرنیشنل میڈیا سے ہیں سن لیں, تو انہوں نے کہا جائیں کیمرہ نہ لے کے جائیں.
اچھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اوپر راحت ڈار صاحب بیٹھے تھے, اوپر باقی سب فوٹوگرافر الو تھے. اچھا میری بات سنیں, باقی سب اچھا اس میں پرابلم کیا تھا؟ اس میں پرابلم یہ تھا کہ اگر آپ جو سٹیج کے اوپر, اگر میڈیا کے سٹیج کے اوپر کیمراز لے کر آئیں گے تو وہ 35 کے قریب کیمراز بنتے ہیں, سٹیج تو سارا کیمرہ مین پر لیندے, باقی میڈیا کہاں جاتا؟ تو اس کے لیے الگ انتظام تھا میرا خیال ہے, کیونکہ بخاری صاحب جو ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے, سٹیج کے رپورٹر کے بخاری سٹیج کے علاوہ تھا, کیونکہ بیگم صاحبہ بھی جو ہیں وہ جرنلسٹ ہیں اور انہوں نے وہ شوٹ کیا ہوا ہے, وہ ایک کلپ جو کہ باہر بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور اس سے کافی زیادہ پریشانی بھی ہوئی ہے کچھ حلقوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر چیزیں تھیں. اور ویسے بھی میرا خیال یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس کیمرے کے ہوتے ہوئے باقی کیمراز کی اپنی پوزیشن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن ان کیمراز کے ہوتے ہوئے چیزیں اب چھپ نہیں سکتی ہیں, چیزیں جو ہے ان کو چھپانا مشکل ہو گیا ہے. ارینجمنٹ اس طرح کا کیا گیا تھا جو وہ تو ظاہر ہے, وہ مگر یہ بتائیے کہ یہ جو پارٹیسپیشن تھی بہت زیادہ تھی, بہت مطلب ان کی نون لیگ نہیں سوچ رہی تھی کہ اتنے لوگ آئیں گے, نون لیگ کا خیال تھا کہ اتنے نہیں آئیں گے. وہ تو بے شک اب 10-10 لاکھ کا کلیم کریں, لیکن لوگ اچھی تعداد میں تھے, 10 لاکھ تو نہیں تھے لیکن لوگ اچھی تعداد میں تھے. بخاری صاحب آپ بھی ظاہر ہے کہ اس سارے صورتحال کو دیکھ رہے تھے, آپ کے خیال میں پارٹیسپیشن کیسی تھی؟ دیکھیے ایمانداری سے ہمیشہ میں نے بلکہ ایک دن پہلے ایک پروگرام میں کہا کہ نون لیگ کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لے گی. اٹ واز اے گڈ شو. وہ علیحدہ بات ہے کہ نیکسٹ ڈے جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان میں کچھ کہیں گے جی کوئی بندے نہیں تھے اور کچھ کہیں گے 1 ملین تھے. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے شو کی ہے, اور مطلب اسے ایک کامیاب جلسہ کہا جا سکتا ہے. اور وہ جو ٹارگٹ تھا ان کا وہ اچیو انہوں نے کر لیا بڑے اچھے طریقے سے, پریزنس بھی شو کر لی احسن طریقے سے. میاں نواز شریف واپس بھی آ گئے, اور پھر اس کے بعد جس طرح کی پروجیکشن مجھے تو ریزوننس لگ رہی ہے. بائی دی وے یہ لیول پلینگ فیلڈ والا آپ نے سوال کیا, 2011 میں ہم نے ایک جلسہ مینار پاکستان کا کور کیا اور اس کے بعد 2022 تک ہم وہی اسکرین پہ وہی فیس دیکھتے رہے. تو مجھے یہ ریزوننس لگ رہی ہے کہ اگلے کئی ماہ ہم چلے وہ تو آپ کے خیالات ہیں اور اس پر میں ظاہر ہے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, یا آپ کو اپنا خیال اپنے اس کے اظہار کا مکمل حق حاصل ہے. بہت شکریہ بخاری صاحب اور امداد سمرو صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ آج کا پروگرام تھا اور اس پروگرام میں ہم نے کافی ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. ہماری یہ کوشش رہتی ہے ہمیشہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا جو بھی جماعت جن کے حوالے سے ہم پروگرام کریں ان کا موقف ضرور آ جائے, لیکن یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا کہ جو ملنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کو آ کے اپنا موقف اس پر دینا چاہیے جو بھی اس وقت ایشوز چل رہے ہیں. بڑی کوشش کی, مثلا ہم نے ولید اقبال صاحب ان کے سینیٹر ہیں, ان سے بات کی, ہمارے پروڈیوسر صاحب نے, انہوں نے صاف منع کر دیا کہ جی میں کوئی موقف نہیں دینا چاہتا. شعیب شاہین صاحب جو ہیں لیگل سائیڈ کے وہ ترجمان ہیں چیئرمین پی ٹی اے کے, ان سے مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی, ناکامی رہی. پھر رؤف حسن صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی, وہ پی ٹی کے جو ہیں ترجمان ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکی, ان کا نمبر جو ہے وہ بند ملتا رہا. تو میں ایکچولی یہ ساری بات تفصیل کے ساتھ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ بات ناظرین تک بھی پہنچے اور جو متعلقہ حلقے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے کہ ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہر صورت میں ہر ایک کا موقف جو بھی وہ رکھتا ہو موقف وہ کم از کم اسٹیٹ رن میڈیا کے اوپر ضرور آنا چاہیے. اور لیکن مجھے کافی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پی ٹی ای کے حوالے سے. بہرحال یہ آج کا پروگرام تھا, تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.